अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से इंशाल्लाह आज के एपिसोड और कुछ और इसके बाद भी ट्राई टू कवर स्टोरीज ऑफ सहाबा किराम जो मुख्तसर होंगी, लेकिन इनकी स्टोरी इंस्पायरिंग इस सेंस में कि इनका ईमान बड़ा हाई लेवल का है। तो आज भी एक ऐसे शख्स की कहानी है, ऐसे हस्ती की कहानी है जिनकी लाइफ में ट्रेजिडी आई, फिर एंड पे पता होती है उनको। ठीक है, द नेम इज़ अय्याश इब्ने अबी रबिया इब्ने मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनके कज़न थे, एंड सरप्राइजिंगली ही हैपेंस टू बी द हाफ ब्रदर ऑफ अबू जहल, यानी अबू जहल और इनकी अम्मा सेम थी। ठीक है, अर्ली मुस्लिम्स में से थे। यानी अब देखें ना, यहाँ मैं सोच रहा था कि उस अम्मा का क्या हाल हो गया, यानी शी वुड नेवर नो यार उसका एक बेटा इस्लाम का हामी होगा और एक बेटा इस्लाम को दूसरे उस स्पेक्ट्रम में होगा। ठीक है, बिल्कुल जो है वो शदीद दुश्मनी पर उतर आएगा। करेक्ट। तो इसमें ईमान का ताल्लुक बायोलॉजिकल प्रोजेनी से नहीं है। ठीक है, ये एक पर्सनल चॉइस और अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है। ठीक है, तो वी शुड मेक ऑल एफर्ट्स। अब लोग कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि वालिदैन दीनदार हैं लेकिन बच्चा जो है उस लेवल के उस पर नहीं पूरा उतरता। ठीक है, तो वॉट एवर रीज़न, जो एक्सपीरियंसेस उसके वालिदैन हासिल किए थे, कमाए थे ज़िंदगी में, ये उस सेम पेज पे नहीं होता। ठीक है, तो और ये डिफरेंट रास्ते पे चल पड़ता है। बहरहाल ये पर्सनल चॉइस होती है, तो वन शुड ट्राई एंड मेक एन एफर्ट के उसको दीन समझ आए। ठीक है, दीन समझ आए, ये अल्टीमेट रियलिटी है। मैं हैरान हो रहा था, मतलब जो जिस लेवल की तरक्की वेस्ट में देखते हैं, ठीक है, हर लिहाज से, मतलब अब नया जो एज एन एग्जांपल आपको कोट करता हूँ, ईवी का दौर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो एक से एक बढ़कर गाड़ी बना रहे हैं। ठीक है, और ये और वो, लेकिन मैं सोच रहा था कि ऑल दिस एफर्ट, तरक्की, ये वो विल नॉट सेव देम फ्रॉम अल्लाह। अगर वो अल्लाह के साथ उस दीन पे नहीं आए, ठीक है, तो नहीं हो सकता कुछ उनका। राइट, यानी अल्लाह से इनकार तो इतना यानी बुनियादी इसका एक दलील बनती कि यार आप बना के दिखा दें, ये फिजिकल लॉज की तख्लीक ये आप करके दिखा दें, कोई भी नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, चेंजेस करते हैं, ठीक है, उन लॉज को यूज़ करते हैं, लेकिन वो लॉ इटसेल्फ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं है। लोग पूछते हैं क्या दलील है, तो इब्न तैमिया कहते हैं कि ये वजूद ही अल्लाह का दलील है, कायनात का वजूद ही अल्लाह के होने की दलील है। ठीक है, इतनी वाज़ेह एग्जाम्पल है, बात है। एनीवे, बैक टू द स्टोरी। तो ही वाज वन ऑफ द अर्ली मुस्लिम एंड ही माइग्रेटेड टू हबशा, ठीक है, अबिसिनिया, ड्यूरिंग द सेकंड ट्रिप। पहली दफ़ा नहीं गए थे, उसके उलमा ने, मुफस्सिरीन ने कुछ इसके मुतालिक लिखा है कि शायद वो पहले हिजरा के बाद, अबिसिनिया की जो फर्स्ट हिजरा हुई थी उसके बाद कहीं इस्लाम लाए हैं, या कुछ लोगों ने कहा कि असल उनकी ट्राइबल पोजीशन इतनी स्ट्रांग थी, लाए तो वहाँ पहले भी थे वो, लेकिन फर्स्ट हिजरा में नहीं गए थे। ट्राइबल पोजीशन इतनी स्ट्रांग थी क्योंकि दोनों का खानदान, माँ का भी बाप का भी, दोनों तरफ से इतना स्ट्रांग था कि कोई उनका हाथ ही नहीं डालता था। ठीक है, तो उनको कोई एक्चुअली परसिक्यूशन का, जुल्म सितम का डर ही नहीं था, तो लिहाजा उन्होंने कभी हिजरत की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। हिजरत की उस वक्त ये थी ना कि मक्का के जुल्म सितम से बच के अपने ईमान को महफूज करने के लिए किसी और इलाके में मूव किया जाए, तो उनको वो दोनों चीज़ की नीड नहीं थी। बहरहाल अपनी वाइफ के साथ, जिनका नाम अस्मा बिनते सलमा है, और उनके साथ हबशा जाते हैं, और वहाँ पे इनके 2 बेटे पैदा होते हैं जो बाद में हदीस के बड़े अच्छे बहुत बड़े रावी बनते हैं। तो इनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस स्टोरी है वो हज़रत उमर के साथ हुई थी ड्यूरिंग द ट्रैवल टू मदीना। जब हिजरत करके जा रहे थे, शुरू किया था, चूँकि कज़न थे, हज़रत उमर के साथ ही थे, तो रास्ते में ना हारिस बिन हिशाम और दूसरा है आमिर बिन हिशाम। आमिर बिन हिशाम का लक़ब है अबू जहल। ठीक है, आमिर बिन हिशाम एंड हारिस बिन हिशाम। तो ये 2 भाइयों ने अपने थर्ड भाई अय्याश इब्ने बिन अबी रबिया इनको रोका इस तरह के इमोशनली एक गेम की। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली उन्होंने रोका, वरना तो अगर अटैक करते ये वो साथ हज़रत उमर थे तो कोई ये जरूरत ही नहीं कर सकता। अबू जहल भी रुक गया था कि भाई मैं अटैकिंग मोड में नहीं आ सकता, कुछ सियाणापन को ट्रिक करके मैं इनको कुछ कर सकूंगा तो कर सकूंगा। ठीक है, ट्रिक वो ये करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी अम्मा बड़े अरसे से बीमार हैं और उनकी बीमारी बढ़ती जा रही है तुम्हारे इस्लाम के ऊपर रहने की वजह से। ठीक है, और उसने माँ ने जो है ना वो कसम खा ली कि मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी और मैं धूप में बैठी रहूंगी। ठीक है, डिहाइड्रेट हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर तुम वापस ना आए। ठीक है,
اب وہ یہ دیکھیں نا کتنا ایموشنلی مشکل کام ہے ایک ماں آپ ایک شخص کے لیے کہ وہ یعنی اس کی ماں مر جائے گی اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ کتنا ہی بھاری ہوتا ہے دل پہ ایک شخص کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ جو گلٹ ٹرپنگ انہوں نے کی نا ان کے ساتھ، تو اس کے وجہ سے وہ واپس جانے پہ آمادہ ہو گئے. اور جبکہ حضرت عمر ان کو یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بار بار ان کو وارن کر رہے تھے کہ نہ جاؤ، میں کوئی اور ارینجمنٹ کر دیتا ہوں، میں بندے بھیج دیتا ہوں. پھر ان کو اس طرح سمجھا رہے تھے کہ یار جب ان کو شدید بھوک لگی تیری اماں کو اور پیاس لگے گی اور شدید گرمی لگے گی تو واپس آ جائے گی خود ہی، ٹھیک ہے، تو تمہیں پریشان نہیں ہونا، کچھ نہیں ایسا ہوگا، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ بس ٹھان چکے تھے کہ میں نے جانا ہے واپس، ٹھیک ہے. میری اماں کا مسئلہ ہی لو ہز مدر اے لاٹ، ٹھیک ہے. اور وہ یعنی وہی دینی ایموشن وہ ان سے نا اس میں صحیح ڈیسائیڈ نہیں ہوا پھر. تو قسمت کے بارے جو بھی ہوتا ہے کھیل ہوتا ہے، تو وہ چلنے پہ چلے گئے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. بہرحال حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کو یہ کہا کہ یہ میرا کیمل ہے بہت اسٹرانگ اور توانا ہے، تم ساتھ لے جاؤ، جہاں تمہیں تھوڑی سی فیل آئے نا کہ یہ لوگ مجھے کچھ کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ پکڑیں گے مجھے، اب تم نے وہاں سے فوراً کیمل لے کے بھاگنا ہے بس چھوڑ کے، ٹھیک ہے. خیر یہ کیمل بیٹھتے ہیں اور ابو جہل اور حارث بن ہشام کے ساتھ جو ہے نا یہ چل پڑتے ہیں مکہ کی طرف واپس. تو راستے میں نا وہ کسی طرح ان کو ٹرک کر کے نا کیمل سے اتروا دیتے ہیں کچھ، یعنی جو بھی کر کے چکر بازی. تو جیسے کیمل سے اترتے ہیں، اب کیمل سے تعلق ختم ہو گیا، تو ایک دم پاؤنس کرتے ہیں دونوں ابو جہل اور وہ حارث بن ہشام، اور ان کو چین کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زنجیریں باندھ دیتے ہیں اور مکہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں پہ پھر ان کو آ کے اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ روایتوں میں کہ پھر اپنا یہ اسلام سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہہ دیتے میں چھوڑ رہا ہوں یہ ریلیجن، ٹھیک ہے. اس پہ مفسرین نے کہا کہ یہ جو آیت تھی نا قل یا عبادی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے، اینڈ سو آن. یہ پوری آیت جو ہے نا اس کا شان نزول حضرت عیاش ابن ربیعہ یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پریشر میں آ کے سب کچھ کر کے اپنا اسلام ڈیناؤنس کیا، ٹھیک ہے. لیکن ایز اے اسٹوری گوز آن یہ اپنا اسلام مینٹین کرتے ہیں، پھر فوراً واپس بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یعنی اس وقت ریلینٹ تو کیا تھا، ہٹ گئے تھے اسلام سے، لیکن واپس آتے ہیں، ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آیت کے بقول کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دے گا جن who were forced out of اسلام، ٹھیک ہے، یعنی والنٹریلی نہیں آئے تھے، they were forced out of اسلام، سختی اتنی زیادہ کر دی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے. خیر ہی ریمینڈ ان مکہ ٹل صلح حدیبیہ، ٹھیک ہے. اور ان کا وہ ٹارچر چلتا رہا، سارا کچھ ہوتا رہا. پھر یہ ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد مدینہ میں جب نماز پڑھاتے تھے تو رکوع سے اٹھ کے جب قنوت پڑھنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، یہ بھی وطر کا طریقہ ہے، سوری قنوت پڑھتے تھے، یہ کچھ نمازوں میں کرتے ہیں جس میں بد دعا کی جاتی ہے اسلام دشمن کے خلاف اینڈ سو آن. تو اس میں 3 نام ضرور لیا کرتے تھے، عیاش کا، سلمہ کا اور ولید کا، ٹھیک ہے. یہ 3 لوگ تھے جو کہ مکہ میں مسلمان تھے، جو کہ مکہ میں پھنسے ہوئے تھے فار سم ریزن، کیونکہ صلح حدیبیہ کی ایک شک تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائے تو صلح حدیبیہ کے اس کے شک کے مطابق اس کو واپس کرنا تھا، ٹھیک ہے، مکہ اس کو یہ بندہ واپس کرنا پڑے گا. مدینہ کے لوگوں کو، مدینہ کے مسلمانوں کو یہ شخص واپس مکہ بھیجنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا مدینہ سے نکالنا پڑے گا، سم تھنگ لائک دس، اس طرح کچھ شک تھی، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد آ رہی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کمزور مسلمانوں کے لیے بھی ضرور دعا کرتے تھے اپنے قنوت میں، ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ ایک شخص ہم یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ ایک اسٹوری کا ٹوسٹ ہے. ابو بصیر ایک شخص ہیں جو کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ایک آرمی ہوگی نا، اگر تمہارے پاس ایک آرمی ہوتی تو یہ وہ شخص ہے جو کہ ہی کین کاز اے لاٹ آف ڈسٹرکشن، ٹھیک ہے، جو کہ وہ نقصان دے سکتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا دونوں طرح مانا تھا، یعنی اچھے سینس میں بھی برے سینس میں بھی. ہوا یہ تھا بیسیکلی یہ بھی مسلمان ہوئے، مکہ میں تھے، تو نا somehow he managed to escape from مکہ، ٹھیک ہے، مدینہ آ گئے اور انہوں نے پیچھے سے یا مدینہ کے لوگوں کسی انہوں نے جنہوں نے اس کو کیپچر کیا تو اس کو مار دیا، کل کر دیا، ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا چونکہ صلح حدیبیہ کی بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پاس رکھتے تھے معاہدوں کا، ٹھیک ہے، تو اس شخص کو مدینہ میں اب رکھ نہیں سکتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہنٹ کچھ اس طرح کرائی کہ تم مدینہ چلے جاؤ، بے شک، یعنی پوائنٹ یہ تھا مکہ نہ جانا، ٹھیک ہے، کہیں اور سیٹل ہو جاؤ. تو اچھا یہ راستے میں کہیں
روک رکھ گئے یہ وہ کسی اور علاقے میں. اب کرتے تھے تو دلیر سے تھے یا جو بھی کہہ لیں اس کو, کہ یہ نا مکہ کے لوگوں کے ساتھ مل کے جو وہاں پہ آلریڈی مسلمان پھنسے ہوئے تھے نا, ایک تو ان کو ایسکیپ لانے میں ہیلپ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, مکینز کے خلاف, اور پلس جو ان کا ٹریڈ کیروانس چلتے تھے ان کے اوپر وہ اٹیک کرتے تھے. آئیڈیا یہ تھا کہ میں مکینز کو نا ہراس کروں گا کہ وہ اکنامیکلی جو ہے نا ان کو ایک ڈز پڑے, ٹھیک ہے, ایک وہ سیٹ بیک ہو ان کا. تو مکہ نے بالآخر جو جان چھڑائی کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا درخواست کی کہ یار اس بندے کو نا مدینہ واپس رکھ لو, ٹھیک ہے. اور باقی بھی 2-3 لوگ جن میں حضرت عیاش بھی تھے, ولید بھی تھے, یہ بھی پھر مدینہ بالآخر جوائن کیا, ٹھیک ہے. اوکے, پھر یہ یہاں سے تھوڑا آپ آئیڈیا کریں کہ اگر یہ حضرت عمر کی اس وقت بات سن لیتے تو اتنی بڑی جو حیثیت تھی بادریشن ان کو ہوئی پوری لائف میں کہ مکہ جانا پڑا, وہاں پہ ظلم و ستم کا نشانہ بنے سب کچھ, تو یہ سب کچھ نہ ہوتا, ٹھیک ہے. ہی ووڈنٹ ہیو مسڈ آؤٹ آن بدر, احد, خندق, یہ ساری ان کی میجر جو غزوات تھی سب ان سے مس ہوئی, کریکٹ. تو خیر قسمت کے کھیل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس میں ifs اور buts وہ نہیں لگا سکتے ہم. ہمارے لیسن یہ ہے کہ اگر کوئی متقی شخص آپ کو لگتا ہے دین میں اسٹرانگ ہے, آپ سے جنرلی اس کی لائف اسٹائل بہتر ہے, اس کی بات سن لینی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کا مشورہ مان لینا چاہیے, وہ جنرلی اس میں برکت خیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اینی وے, حضرت عباس کہتے ہیں کہ جو سورہ عنکبوت کی آیت ہے نا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, سوری یہ نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان, میں اس کو مفہوم سنا تو مجھے آیت اس وقت یاد نہیں آ رہی, کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لے آئیں اور کیا گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائے گا, نہیں. یہ آیت ان 3 لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی, ٹھیک ہے, کہ یہ لوگ ایمان لے کے آگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا شدید قسم کا ٹیسٹ کیا کہ مکہ میں رہے, ٹھیک ہے, میجر مسلم کمیونٹی مدینہ سے دور رہے, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہے, یا ٹیمان پہ رہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہ کامیاب بھی ہوئے اپنے اس آزمائش کے اندر, ٹھیک ہے. اینی وے, پھر ایک تھرڈ آیت جو ان کے متعلق آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ مشہور آیت ہے وما کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ, ٹھیک ہے. کہ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت یاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پہ ملے, جوائن کیا انہوں نے, تو ان کی نظر نہ ایک شخص پہ پڑی جو کہ مکہ میں ان کے اوپر نا ظلم ستم کرتا تھا, ٹھیک ہے. تو ہی اسیومڈ کہ بندہ اب تک مسلمان نہیں ہوگا, اینڈ ہی وینٹ دیر, اٹیک کیا اس پہ اور اس کو مار دیا, ٹھیک ہے. بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ بندہ تو مسلمان ہو چکا تھا, تو اب ان کو ندامت ہوئی, انہوں نے بال توبہ کی, جو بھی. تو آیت ورنہ تو قتل کا تو صلہ جو ہے نا وہ قتل ہی ہے, ٹھیک ہے. مومن کے لیے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے, ٹھیک ہے. اب صرف یہاں تک آیت ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی صورت میں مومن کو نہیں مارا جا سکتا, ٹھیک ہے, الا خطا, البتہ ایک گنجائش ہے کہ اگر غلطی ہو جائے, غلطی سے مارا جائے کوئی, ٹھیک ہے. تو بہرحال سے غلطی سے وہ بندہ مر گیا تھا, he didn't intended, ٹھیک ہے, he didn't intend. خیر he continues to play his role during the eras of all the khulafa, ٹھیک ہے. اور coming خلفاز, particularly in یرموک یہ ہوا تھا کہ انہوں نے حضرت عمر کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل ان کی سپہ سالاری میں یہ میجر جو ہے نا رول پلے کیا انہوں نے, اور یہ یرموک میں شہادت پاتے ہیں, ٹھیک ہے, سلمہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. سلمہ بھی ایک ون آف دا یعنی 3 پیپل, ولید, سلمہ اینڈ عیاش, یہ لوگ مکہ میں ٹریپ ہوئے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ شہید ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو مشہور کہانی ہے نا, ڈیفینیٹلی سنی ہوگی آپ نے, کہ ایک شخص میدان جنگ میں پانی مانگتا ہے تو ایک خاتون اس کو پانی دینے کے لیے آتی ہے, تو وہ ایک دم آواز آتی ہے ساتھ والے سے, پانی پانی, ٹھیک ہے. تو یہ کہتا ہے کہ اس کو دے دو پہلے, ٹھیک ہے. پھر وہ دوسرے کے پاس پہنچتی ہے, وہ تیسرے کی آواز آتی ہے, کہتی وہ کہتا ہے جی اس کو دے دو تیسرے کو, وہاں پہنچتی ہے تو وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے, وہ پہلے کے پاس آتی ہے. وہ جو پہلا شخص ہے نا وہ اکرمہ بن ابی جہل تھا, جہل تھے رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. یہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان بنے تھے, اور یعنی ہی اسپینڈ ہز ہول لائف ان دی انیمٹی آف اسلام, ٹھیک ہے. پورے وہی کے دور کے اندر یہ ہوا, لیکن ٹورڈز دا اینڈ یہ اسلام لے کے آتے ہیں اور پھر آگے اپنا بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ون آف دا میجر صحابہ بنتے ہیں. تو یعنی میں سوچ رہا تھا اس نقطے پہ کتنی یعنی انہوں نے عاجز شو کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ میں پانی بھی نہیں پیوں گا, میرے بھائی پہلے بھی ہے, ٹھیک ہے. حالانکہ رئیس کا بیٹا یہ وہ تو ایک ہوتا ہے تھوڑا سا بندے کے اندر, لیکن اسلام جو ہے نا وہ بالکل آپ کو ایک کوٹ اینڈ کوٹ سیدھا کرتا ہے, ٹھیک ہے.
خیر حضرت خالد بن ولید جو ہے نا وہ حضرت یاش ابن ربیعہ ان کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور سلمہ کا بھی، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات قبر میں اکٹھے دفن ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بہت روتے ہیں حضرت خالد بن ولید، بہت روتے ہیں، کہتے ہیں بن مخزوم کے جو بیسٹ لوگ تھے نا وہ یہ دو تھے، ٹھیک ہے. With that the story ends. I'll meet you in the next episode with another interesting story. جزاک اللہ، السلام علیکم.